मसीहियत में सबसे बड़ा फ़र्क। मुफ्ती नंबर 1 चैनल से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ आखिर तक रहिए। ये वो फ़र्क है जो बहुत से लोगों को नहीं पता। अक्सर हम बात करते हैं कि मसीही 3 खुदा को मानते हैं, हालांकि ये गलत है, और इस्लाम वहदानियत की तालीम देता है, हालांकि ये दुरुस्त बात यह है कि वहदानियत का जो कॉन्सेप्ट है, यकीन कीजिए, वो इस्लाम के आने से पहले अभी जो नई तहकीकात सामने आ रही हैं वो अरब में मौजूद था। इट्स नॉट यूनिक टू इस्लाम, लेकिन ये अच्छी बात है जो इस्लाम में है कि तौहीद का जो बिलीफ है, यहूदी तौहीद पे यकीन रखते हैं, और अक्सर हम इन बातों के ऊपर जो है वो उलझ जाते हैं। बाइबल बदल गई है, इस तरह की बातों में हम, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि हम जो असली फ़र्क है उससे हमारी नज़रें हट जाती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस्लाम और मसीहियत में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो कौन सा है, और बाकी जो बातें हैं वो इस फ़र्क की वजह से है। अगर ये आपको समझ आ जाए तो बाकी बातें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। जो सबसे जो बड़ा फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा है। उसके लिए मैं कुछ हवाले आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एक हवाला सबसे पहले मैं कुरान में से, हदीस में से, और उसके बाद मैं बाइबल में से। और इस किसी की मुखालफत करना मकसद नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन और एनी ह्यूमन बीइंग, और हम जो है आपको बात बताते हैं जो हम समझते हैं आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मुफ्ती नंबर 1 चैनल में जो फतवा है वो मोहब्बत से दिया जाता है, जो बात है वो मोहब्बत से की जाती है, क्योंकि बात ही वो है जो मोहब्बत से की जाए। अगर मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं है, तो अगर मैं गलत बात भी कह रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी नीयत साफ़ है तो कहेंगे कि ठीक है जी, आप की बात गलत है, लेकिन हमें ये कम से कम पता है कि आप हमारा नुकसान नहीं चाहते, तो दूसरा इंसान फिर भी सुन लेता है बात। तो हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी नीयत आपके लिए मोहब्बत की नीयत है। वी लव यू। और ये ख़ास बात है मुफ्ती नंबर 1 चैनल पे। हमारी आप बात को माने या ना माने, हमारी मोहब्बत में जो आपके लिए है उसमें कमी नहीं होगी, और होनी चाहिए भी नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ जो सबसे जो बड़ा जो फ़र्क है बाइबल में, मसीहियत में और इस्लाम में। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं कुरान शरीफ की ये आयत आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो फ़र्क है वो कौन सा है। लेट मी ब्रिंग दिस वर्स। कुरान शरीफ की सूरा नंबर, और फिर मैं बाइबल की आयत भी पेश करूँगा। इसमें किसी की बुराई करना मकसद नहीं है, सिर्फ जो है आपको हकीकत, या हम जो समझते हैं हकीकत है, वो उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना जो है वो मकसद है इसका। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कुरान शरीफ की आयत, सूरा 35 और उसकी 18वीं आयत। ये है सबसे बड़ा फ़र्क। समझ आई मेरी बात आपको? ये सबसे बड़ा फ़र्क है कुरान में, इस्लाम में और मसीहियत में। फिर ये ये मैं स्क्रीन पे लेकर आता हूँ, और उसके बाद व्हाट आई विल डू, मैं इसको लेट्स रीड इट। ये सूरा 35 है और उसकी 18वीं आयत है। आइए इसको पढ़ते। इसमें लिखा ये है कि नो सोल बर्डन विद सिन विल बेयर द बर्डन ऑफ अनदर, and if a sin-burdened soul cries for help with its burden, none of it will be carried. Even by a close relative, you, O prophet, can only warn those who stand in awe of their Lord without seeing him, and establish prayer. Whoever purifies themselves, they only do so for their own good, and to Allah is the final return. मैं दोबारा इसका पहला हिस्सा पढ़ता हूँ। No soul burdened with sin will bear the burden of another. कहने का मकसद है कि कोई भी जो इंसान है वो दूसरे के गुनाह को नहीं उठा सकता। This is the main difference between Islam and Christianity. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो दूसरे के गुनाह को नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए, अगर मेरे गुनाह को कोई और उठा सके, तो फिर जो है दूसरी बातें बीच में आना शुरू होंगी। देन विल ब्रिंग
دا سیکریفائس آف جیزس ان دیئر، ہے نا. اور اس میں پھر ہم ایک اور طرف نکل جائیں گے. تو اسلام جو ہے وہ یہیں سے اس چیز کی تردید کر دیتا ہے کہ کوئی دوسرے کے گناہ کو نہیں اٹھا سکتا. اس کی جو تائید میں جو دوسری آیات ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. قرآن اس کی سورہ 6 اور 164ویں آیت، قرآن کی سورہ 6 164ویں آیت، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے. یہ آپ کے سامنے ہے سورہ 6 اور اس کی 64ویں آیت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. says is it to other than Allah I should desire as a Lord while he is the Lord of all things, and every soul earns not except against itself, and no bearer of burdens will bear the burden of another. یعنی کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ جو ہے مین نقطہ ہے جو اسلام اور مسیحیت میں جو فرق ہے. اب ہم اس کے اوپر آگے بڑھیں گے کہ بائبل کیا کہتی ہے. اور بھی آیتیں ہیں قرآن شریف میں، اور بھی آیتیں ہیں، لیکن میں 2 آیتیں دکھا کر آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے 2 آیتیں کافی ہیں. اب بائبل کیا کہتی ہے اس کے بارے میں آئیے یہ دیکھتے ہیں. ویری امپورٹنٹ، سنتے جائیے، کیونکہ بہت سی باتیں جو ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ آئے اور مجھے بھی سمجھ آئے اس کے دوران. ہم سارا کچھ علم تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن جتنی ہمارے پاس سمجھ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے کامنٹ سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے. دیر از نو پرابلم ود دیٹ. تو آئیے بائبل کے ریفرنس کو پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے. بائبل کیا کہتی ہے؟ جسٹ گیو می اے سیکنڈ. بائبل جو ہے وہ اس کا ٹوٹلی اپوزٹ جو ہے وہ ہمیں ویو بتاتی ہے. بائبل ہمیں کہتی ہے، یہ بائبل میں ایک کتاب ہے رومیو کی کتاب، اور اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں آپ کی اسکرین پر لے کر آتا ہوں آپ کے سامنے. اس کو غور سے دیکھیے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور لیٹ می پٹ another words. جان، بائبل میں ایک کتاب ہے یوحنا، اور اس کی جو ہے پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت، اس پہ لکھا ہوا ہے، یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ذکر ہے. حضرت یحییٰ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ یہاں پر جو ہے ایک ایسی تعلیم دی جا رہی ہے جو قرآن کے یا اسلام کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے. قرآن شریف کے جو میں نے ریفرنس دیے وہاں لکھا ہے کہ کوئی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، اور یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے بائبل میں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضرت یحییٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے جو ساری دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ ٹوٹلی اپوزٹ. ایک طرف ایک دوسرے کے تعلیم ہے کہ کوئی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، اور دوسری طرف یہ تعلیم ہے کہ یہ ہستی جو ہے یہ ساری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھانے آ رہی ہے. اب جو ہے یہ فرق آپ کو پتہ لگ گیا. دس از دا. لیکن اب یہ فرق اتنا اہم کیوں ہے؟ وائی اٹ از سو امپورٹنٹ؟ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیے، اب ہم بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ اس میں سچ کیا ہے. دیکھیے، جو قرآن شریف کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، یا جو بائبل کہہ رہی ہے وہ سچ ہے. لیٹ می ٹیل یو، ایک خاص بات بتاؤں آپ کو، دونوں ہی سچ ہے. یہ میں کسی اور وقت اس کے اوپر پورا پروگرام کروں گا. دونوں ہی سچ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہے، اور بائبل کہہ رہی ہے کہ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ ہے. تو دونوں چیزیں کیسی ہوگی؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کالی ہے، یہ رنگ کالا ہے اس کپڑے کا، تو آپ ایک ہی بیک وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا رنگ کالا ہے اور ساتھ ہی اس کا رنگ سفید بھی ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے. اب یہ بیک وقت آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اندھیرا بھی ہے اور اجالا بھی ہے، روشنی بھی ہے. یہ آپ بیک وقت نہیں کہتے. اینڈ دس از دا پوائنٹ. میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں، اینڈ فیوچر میں بھی اور بتائیں گے کہ دنیا جو ہے
یہ دنیا ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ جگہ ہے، یہ پوری کائنات برادر، ٹھیک ہے؟ اور جو کچھ ایسی ایسی باتیں ہیں کہ آپ کو ان کی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے دو باہمی متضاد چیزیں، میوچلی ایکسکلوسو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، باہمی متضاد باتیں بیک وقت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، سنیے۔ آپ نے کبھی سنا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی؟ سنا ہے نا آپ نے؟ کبھی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ برے کام کرو گے تو نقصان ہوگا اس کا، سگریٹ پیو گے تو پھیپھڑے خراب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتا ہے، آپ نے یہ محاورہ بھی سنا ہوگا، کرے کوئی اور بھرے کوئی اور۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ اور دونوں ہی باتیں درست ہیں۔ بعض اوقات کرتا کوئی اور ہے اور بھرتا کوئی اور ہے، اور بعض اوقات ہم اپنی ہی کرنی بھرتے ہیں، یعنی کہ دونوں ہی چیزیں درست ہیں۔ تو قرآن شریف میں جو ہے وہ ایک بات بتائی جا رہی ہے، بائبل اس کو مکمل بتاتی ہے، دونوں ہی چیزیں بتاتی ہے۔ اچھا، اب یہ نکتہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ سچ کیا ہے؟ میں نے کہا دونوں سچ ہے، لیکن اگر دونوں سچ ہے تو اس میں جو ہے کون سی جگہ ہے جہاں یہ باتیں مکمل طور پر، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کہانی پھر کیا ہے؟ آپ ہمیں سمجھائیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیٹ می ٹیل یو دس، کیونکہ قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے نا، اور بائبل کہتی ہے کہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ سوچیں تھوڑا سا، کہ جیسے میں نے کہا کون سی چیز درست ہے؟ کیا قرآن کی یہ جو تعلیم ہے، از اٹ ٹرو؟ لیٹس شو یو این ایگزامپل، ایک مثال آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، برا مت منائیے گا، دس از ویری ویری انٹرسٹنگ۔ ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ حدیث قدسی ہے، یعنی کہ یہ اوتھینٹک حدیث ہے۔ یہ حدیث یوں کہتی ہے، میں آپ کے ساتھ اس کو پڑھیے، آپ انگریزی میں ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے یہ کہتی ہے کہ آن دا ڈے آف ریزریکشن narrated by ابو موسیٰ، Allah's messenger said، ابو موسیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، آن دا ڈے آف ریزریکشن، قیامت والے دن، مائی امہ یعنی کہ مسلم امہ جو ہے ول بی گیدرڈ انٹو 3 گروپس، 3 گروپس میں ڈیوائڈ ہوگی۔ ون سورٹ ول انٹر پیراڈائز وداؤٹ رینڈرنگ این اکاؤنٹ، ایک جو گروپ ہے وہ جنت میں چلا جائے گا کسی بھی پوچھ پرتیت کے بغیر، کسی بھی پوچھ گیچھ کے بغیر۔ پہلا گروپ جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ جو دوسرا گروپ ہے، another sort will be reckoned on easy account، دوسرا گروپ جو ہے اس سے کچھ آسان سوال پوچھ کر اس کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر تیسرا گروپ آئے گا، اور ان کے جو ہے کندھوں کے اوپر بڑے بڑے گناہ پڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں سے کہے گا، اس کے باوجود کہ اللہ کو سارا پتہ ہے، دیٹس اوکے، ہو آر دیس پیپل، یہ کون لوگ ہیں؟ اور فرشتے جواب دیں گے کہ یہ تیرے غلام ہیں، یعنی کہ یہ مسلمان ہیں۔ اور اللہ کہے گا ان لوڈ دا سنس فرام دیم، ان کے گناہوں کو اٹھاؤ اور ان کو یہودیوں اور مسیحیوں کے اوپر ڈال دو۔ کین یو بلیو دیٹ؟ اور یہ قدسی حدیث ہے، میں برا مت منائے گا، میں یہ صرف ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے گناہ کو، بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، دوسری طرف یہ حدیث کہتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کے گناہوں کو اٹھا کر کرسچنوں اور یہودیوں کے کندھوں کے اوپر رکھ دے گا۔ ہاؤ ڈو یو ریکنسائل اٹ؟ آپ اس کا کیسے سمجھ آتی ہے آپ کو دونوں چیزوں کی؟
اگین جیسے میں نے کچھ سے پہلے کہا تھا آپ سے کہ دنیا جو ہے اس میں باہمی متضاد باتیں ہیں، دونوں ہی باتیں اس میں شامل ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں قرآن شریف بھی اس چیز کی اسلام بھی اس چیز کی تعلیم دیتا ہے حدیث اور قرآن کی روشنی میں کہ ہاں یہ بھی درست ہے کہ کوئی کسی کے گناہوں کو نہیں اٹھا سکتا، اور یہ بھی درست ہے کہ اٹھا بھی سکتا ہے۔ آپ کہیں گے دونوں کیسے درست ہے؟ بھی مجھے نہیں پتا، آپ خود دیکھ لیجئے، زندگی میں بھی دیکھ لیجئے اور قرآن شریف اور حدیث میں بھی دیکھ لیجئے، تو باہمی متضاد باتیں۔ اب جو ہے علماء جو ہے مفتی جو ہے وہ تعویلیں پیش کر ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، آپ کو ایسے بات، سیدھی سی بات ہے، سمپل، آپ کو کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی کی ضرورت، اس لیے ہم مفتی بن گئے۔ مفتی بننا یہ جو بڑے بڑے، معاف کیجیے گا برا مت، پگڑیاں پہن کے، ٹوپیاں پہن کے، وہ بڑے بڑے وہ جو لباس پہن کے آپ کو ایسا امپریس کرتے ہیں، خواہ مخواہ امپریس ہوتے رہتے ہیں لوگ کہ یہ ڈز ناٹ میٹر۔ اور ایون پادریوں کے اپنے لباس دیکھیں ایسے ایسے، سمجھ نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ اگر آ جائے تو بولیں گے یہ کون کھڑا ہوا ہے بھائی، یہ کیسا لباس پہنا ہوا ہے، اتارو اس کو، ہے نا، کوئی شریفوں والا لباس پہن، برا مت بنائیے جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو ڈونٹ گیٹ امپریسڈ بائی دوز ریلیجس اسکالرس، ٹھیک ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک شخص کو مرید کرنے کے لیے خشکی اور طری کا دورہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنے سے بھی زیادہ جہنم کا وارث بنا دیتے ہیں۔ ڈونٹ ٹرسٹ دوز پیپل، موسٹ آف دیم آر دیئر فار دیم سیلوز۔ وہ صرف فتویٰ لگانے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ محبت آپ کو صرف اس چینل سے ملتی ہے۔ تو ہم نے اس حدیث کی روشنی میں دیکھا کہ مسلمانوں کے گناہوں کو اٹھا کر یہودیوں اور مسیحیوں کے سر کے اوپر رکھ دیا، تو کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ ایک شخص دوسرے کے گناہوں کو اٹھا سکتا ہے؟ سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ اب ایک اور میں آیت آپ کو دکھاتا ہوں، اس سے بھی زیادہ پاورفل۔ دیکھیے یہ آیت جو ہے یہ قرآن شریف کی آیت ہے، خدا آپ کا بھلا کرے۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک بار آپ کو یہ دکھائی تھی آیت۔ یہ قرآن شریف کی سورہ 37 اور اس کی آیت 107 ہے، جہاں حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں، اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس کو میں پڑھتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا ارادہ کیا، چھری نکالی، تو قرآن شریف بھی کہتا ہے اور بائبل بھی یہ کہتی ہے، کیونکہ آئی بلیو قرآن شریف بائبل میں سے لیا گیا، آئی بلیو ویری اسٹرانگلی۔ تو قرآن شریف کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا، اور اس کے بعد ایک لکھا ہے اینڈ وی رینسمڈ ہم ہز سن، اور رینسم کا مطلب ہے چھڑایا جانا، کچھ قیمت دے کر چھڑایا جانا۔ وی رینسمڈ ہز سن ود اے گریٹ سیکریفائس، اور قرآن شریف بھی یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو ہٹا کر، حضرت ابراہیم کے بیٹے کو ہٹا کر اس کی جگہ ایک بکرے کی قربانی کو قبول کر لیا۔ سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ یعنی کہ ایک کی موت دوسرے کے سر کے اوپر رکھ دی۔ اب سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ تو قرآن شریف میں دونوں ہی باتیں موجود ہیں۔ ایک طرف یہ بھی موجود ہے کہ کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، اور پھر یہ بھی موجود ہے اٹھا بھی سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی۔ کیسے ڈینائی کریں گے آپ اس کو؟ جیسے میں نے کہا مفتیوں کے پاس مت جائیے، مولویوں کے پاس مت جائیے، پادریوں کے پاس بھی مت جائیے، ہمارے پاس ہے مفتی نمبر 1 چینل پہ آئیے۔ یہ سارے آپ کو ایسی طویلیں بتائیں گے، کوئی سینس نہیں بنتی ان کی، سیدھی سی بات ہے۔ اس میں کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عربی سمجھنے کی ضرورت نہیں، یہ سادہ سی بات ہے۔ اس میں کتنی کمپلیکیشن کی ضرورت ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی ایک کے بوجھ کو اٹھا کر دوسرے کے بوجھ پہ سر پہ رکھ دیا، اس میں کتنی کمپلیکیشن ہے؟ نو، سمپل۔ اچھا، اب بائبل جو ہے، اگر یہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں تو پھر سچ کیا ہے؟ نا، دونوں متضاد باتیں ہیں تو واٹ از دا ٹروتھ؟ یہ دونوں باتیں کیسے سچ ثابت ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ بیک وقت باہمی متضاد باتیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ لیٹ می ٹیل یو، دس از دا مین ڈفرنس بٹوین اسلام اینڈ بائبل۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے، دیکھیے، اگر کوئی چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا اس کے بارے میں، تو پھر کیا اس کی کیا سلوشن ہے؟ اس کا سلوشن پھر یہ ہے
کہ کوئی دوسرا شخص آئے اور اس میں میری مدد کرے، کیونکہ آئی کی ناٹ ڈو اٹ مائی سیلف۔ یہاں سے بات جو ہے وہ پھر آگے بڑھتی ہے۔ اگر اسلام جیسے یہ میں نے حدیث آپ کو بتائی کہ اس میں مسلمان ہیں، اللہ کے غلام ہیں، خادم ہیں، اس کا مطلب مسلمان ہیں جن کے کندھوں کے اوپر بڑے بڑے گناہ کے بوجھ ہیں، اب وہ خود تو ہٹا نہیں سکتے، تو اللہ نے کہا کہ اس کو کہاں رکھیں گے؟ پھر وہ اللہ کے پاس تو نہیں رکھیں گے، اللہ کے پاس تو گناہ جا نہیں سکتا، جنت میں بھی نہیں جا سکتا گناہ، تو گناہوں کی گٹھلیوں کا کہیں نہ کہیں تو جائیں گی وہ، تو اٹھا کر کہاں رکھ دو؟ کرسچنوں اور یہودیوں کے سروں کے اوپر رکھ دو۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ یعنی کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یو ہیو ٹو ہیو سم باڈی ٹو پٹ یور برڈن آن ہم۔ سمجھ آئی؟ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ باپ ہیں، یہ بڑی پتہ کی بات ہے، سنیے اس کو، آپ باپ ہیں یا ماں ہیں، خدا رحم کرے آپ کے اوپر، ہم پر بھی رحم کرے، آپ کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور آپ کہیں کہ اس بچے کی بیماری کو اٹھا کر میرے دوسرے لڑکے کے اوپر ڈال دو، کبھی سنا آپ نے ایسی بات؟ نو۔ کیا سنتے ہیں آپ؟ ماں جو ہے وہ ہمیشہ کہتی ہے، ہمیشہ، کہ تیری بیماری مجھ پر آ جائے۔ سنا ہوگا آپ نے، یہ آپ بھی کہتی ہوگی کہ چھوٹا بچہ ہے، کاش اس کی جگہ میں بیمار ہو جاتی، یہ بیماری کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ بخار کو برداشت نہیں کر سکتا، کاش اس کی جگہ میں بیمار ہو جاتی۔ میں نے آپ کو ایک بار پہلے بھی مثال دی تھی، ہم ایک دوست کے پاس گئے، اس کے گھر میں، اور ان کا بیٹا بیمار تھا، بڑے پیارے دوست، کالی داس ان کا نام تھا، ہندوستان سے تھے۔ ان کا بچہ جو تھا وہ ذہنی طور پہ معذور تھا، اور بڑی فکر تھی کہ جب ہم مر گئے تو یہ بچے کا کیا ہوگا۔ میں نے کالی داس سے پوچھا، میں نے کالی داس جی آپ ایک بات بتائیے، اگر آج آپ کے بس میں ہو کہ اس بچے کی بیماری کو آپ اپنے اوپر لے لیں تو آپ لے لیں گے؟ تو کہنے لگے کہ آنن فانن لے لوں گا، چٹکی بجاتے ہوئے لے لوں گا۔ اگر میرے بس میں ہو تو اپنے بچے کی بیماری کو اپنے اوپر لے لوں گا۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ اسی طرح بہن جی، آپ مسلمان ہیں، ہندو ہیں یا کرسچن ہیں، آپ بھی اپنے بچے کی بیماری کو اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہو جائے گی آنن فانن، کہ بچے کی جگہ میں مر جاتی، اس کی جگہ مجھ پر بیماری آ جاتی، لیکن ضرورت ہے آپ کے بچے کو سے بیماری کو ہٹانے کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کر نہیں سکتے، یو کین ناٹ ڈو اٹ۔ اور دوسرا، آپ اپنے بچے کی بیماری کو ہٹا کر دوسرے بیٹے کے اوپر رکھ دیں گے تو بات تو وہی ہوگی نا، سارے آپ کے ہیں۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ سب مسیحی، یہودی اور مسلمان اور ہندو اور سکھ سب خدا کے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ خدا کی کریشن ہے، گاڈ لوز them۔ اب یہ ہو نہیں سکتا، اگر وہ ہم سب کا بنانے والا ہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایک کے گناہ کو اٹھا کر دوسرے کے اوپر رکھے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ، غور سے میری بات سنیے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ صحیح خدا نہیں ہے، وہ ماں باپ صحیح ماں باپ نہیں ہے جو ایک بچے کے گناہ کو، کی بیماری کو اٹھا کر دوسرے بچے پہ رکھ دیں۔ اگر اس بچے کے اوپر سے بیماری ہٹانے کا اتنا ہی شوق ہے تو دوسرا بچہ کہے گا پھر ابا جی اپنے اوپر کیوں نہیں لیتے، آپ میرے اوپر کیوں رکھ رہے ہیں، میں بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ سمجھے میری بات آپ کو؟ دس از دا مسنگ پوائنٹ ان اسلام دیٹ بائبل آنسرس۔ کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے گناہوں کو ہم پر سے ہٹا کر کہیں نہ کہیں رکھنے کی ضرورت ہے، اٹ از نیڈڈ، دیر از اے نیڈ، لیکن اسلام میں اس کا وسیلہ نہیں ہے، دیٹ از دا ڈفرنس۔ جب وسیلہ نہیں ہے تو مسلمان کیا کرتے ہیں، وہ اس چیز ہی کو ڈینائی کر دیتے ہیں کہ بھئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے گناہ کو کسی اوپر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خدا خود اگر معاف کر دیتا ہے تو یہ جو حدیث میں جو مسلمانوں کے کندھوں کے اوپر جو گناہوں کے بوجھن کو معاف کیوں نہیں کر دیا، ان کو اٹھا کر کرسچنوں اور یہودیوں کے کندھوں پہ کیوں ڈالا بھائی؟ اگر معاف کرنا اتنا ہی آسان ہے تو سوچنے کی بات ہے، برا مت۔ تو ضرورت موجود ہے اسلام میں گناہوں کو ہٹانے کی، گناہوں کو بخشوانے کی، اس کا وسیلہ نہیں ہے۔ دس از دا پرابلم۔ ایک میں آپ کو ایک اور بڑی خوبصورت حدیث آپ کو بتاتا ہوں، آئی بلیو آئی ہیو اٹ ہیئر، لیکن اگر نہیں تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، آپ خود اس کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ یہ جو ہے یہ سنن نسائی میں ہے، یہ
جو یہ بک 24 حدیث 15، اور یہ جو ہے اس میں ابن عباس فرماتے ہیں دا وائف آف سنان بن سلامہ الجوہانی ordered that the question be put to the messenger of Allah about her mother. انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں یہ سوال حضور سے پوچھا. who had died، ان کی والدہ مر چکی تھی، and had not performed حج، انہوں نے حج پرفارم نہیں کیا تھا. انہوں نے حضور سے پوچھا would it be good enough if she were to perform حج on behalf of her mother، کیا وہ اپنی ماں کے بدلے میں حج ادا کر سکتی ہیں؟ حضور نے کہا yes if her mother owed a debt and she paid it off would that not be good enough، یعنی کہ قرضہ ہے جو خدا کا دینا ہے، تو کیا اگر اس کا قرضہ پے ہو جائے گا تو اچھی بات نہیں ہے؟ اس لیے جاؤ اور اپنی ماں کے بدلے میں حج پرفارم کرو. یعنی کہ ایک کے اچھے عمل کا جو ثواب ہے وہ دوسرے کو ملنے والا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک طرف تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے آپ بوجھ کو، اپنے اعمال آپ کے اپنے ہیں، آپ دوسرے کا بوجھ، لیکن پھر آپ ساتھ یہ بھی موجود ہے کہ آپ دوسرے کا بوجھ بھی اٹھا سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی 2 مثالیں بھی دی آپ کو، قرآن میں سے بھی اور حدیث میں سے بھی. دونوں ہی باتیں درست ہیں، نظر آ رہی ہیں ہمیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کیوں ڈینائی کرتا ہے اس چیز کو؟ جب باتیں گفتگو ہوتی ہے تو کہتے نہیں جی یہ کسی کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا. میں نے مثال دی کہ اگر خدا ایک کا بوجھ، گناہ کا بوجھ کہیں نہ کہیں تو جائے گا بھائی، ہے نا. حضرت ابراہیم کے بیٹے کی جو موت ہے وہ کہیں نہ کہیں تو گئی. بڑے پتے کی بات ہے یہ. حضرت ابراہیم کے بیٹے کی موت کیا کہاں گئی؟ بکرے کے اوپر گئی. قرآن شریف کہہ رہے ہیں. میں پھر آیت بتا دوں آپ کو. اور اب یہ آئیں بائیں شائیں بہت سے لوگ کریں گے، ڈز ناٹ میٹر، اٹ از ان دا قرآن. قرآن کی سورہ 37 107 آیت میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ایک بڑی حضرت ابراہیم کے بیٹے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک بڑی قربانی دے کر اس کو بچا لیا. یعنی کہ اس کے بدلے میں حضرت ابراہیم کے بیٹے کی جو موت تھی وہ کہاں چلی گئی؟ وہ بکرے کے اوپر چلی گئی. کہیں نہ کہیں تو جائے گا، کہیں نہ کہیں تو جانا پینا. ایسے نہیں ہوگا کام. جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا کہیں نہ کہیں تو جائے گی بیٹا، ایسے معاف نہیں ہوں گے. اور یہ وجہ ہے کہ ضرورت موجود ہے اسلام کے اندر گناہوں کو معافی کی، کسی اور کی جس کے اوپر ہمارے گناہ رکھے جائیں، کسی اور کی جو ہماری موت کے بدلے میں موت لے لیں. لیکن جیسا میں نے کچھ دیر پہلے مثال بتائی کہ اگر خدا جو ہے وہ ایک انسان کے اوپر دوسرے انسان کے گناہوں کو لاد دیتا ہے تو یہ قابل قبول بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کوئی صحیح خدا نہیں ہے. بچوں، اگر ایک باپ ہے ایک بچے کو دوسرے سے زیادہ پیار کرتا ہے تو صحیح خدا نہیں ہے، وہ صحیح باپ نہیں ہے. بیٹا کہے گا اگر اتنا ہی شوق ہے اس کا تو اپنے اوپر کیوں نہیں لے لیتا؟ اینڈ دیٹ از دی آنسر دیٹ بائبل گیوز. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ گاڈ ہمسیلف، ایک ہی طریقہ ہے، دیر از اونلی ون وے، کہ باپ جو ہے وہ خود آئے اور بیٹے کی موت اپنے اوپر لے. بھائی سمپل. پھر پتہ لگے گا کہ وہ پیار کرتا ہے آپ سے کہ نہیں، ورنہ پتہ نہیں لگے گا. تو اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے، کوئی وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جہاں پر مسلمانوں کے گناہ بھی بخشوائے جا سکے، مسیحیوں کے بھی اور دوسروں کے بھی. یہ اسلام میں نہیں ہے. اسی لیے اسلام میں مرنے کے بعد بھی لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے. دیکھ لیجیے، دیر از نو پروویژن جس کو آپ کہتے ہیں، کوئی وسیلہ نہیں ہے اسلام میں گناہوں کو بخشوانے کا. اور اسی لیے ہمارے مسلمان اسکالر جو ہے وہ خود بھی یہ بلیو کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بلیو کرنے کا کہتے ہیں کہ جی کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں. کیوں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی جگہ تو ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم کے بیٹے کے لیے بکرا وسیلہ بن گیا، حدیث کے مطابق یہودی اور کرسچن وسیلہ بن گئے آپ کے گناہوں کو اٹھانے کا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ خود ان سب باتوں کو اٹھا کر خدا کہتے ہیں کہ یار یہ صحیح نہیں ہے، میں سب سے پیار کرتا ہوں، میں خود وسیلہ بنتا ہوں. He himself become the way. تو اس میں اتنی اچھمبے کی بات کیوں ہوتی ہے؟ اینڈ دس از دا کوشچن. کیونکہ جب ہم یہ یقین کر لیتے ہیں کہ دوسرے ایک کے گناہ کو دوسرا اٹھا سکتا ہے، پھر سوال پیدا ہوگا کہ کون اٹھائے گا؟ Who is capable؟
ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہے میں پہلے ایک آیت کو بلانا ایک ٹھہریے گا. یہاں پر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے. یہاں پر جو ہے یہ مکاشفہ کی کتاب ہے بائبل میں، اس کا 5واں باب اور اس کی 8 سے 14 آیت تک میں آپ کی خدمت میں 12ویں آیت پڑھتے ہیں. مکاشفہ 5 باب اس کی 12ویں آیت پہ لکھا ہے، ان اے لاؤڈ وائس they were saying worthy is the lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. جو let me explain it to you تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ہونا چاہیے، کوئی وسیلہ ہونا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کون ہوگا، کس کے اوپر گناہ کو لادا جا سکتا ہے، کس کے اوپر بوجھ کو لادا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب جس کے اپنے پاس بوجھ ہوگا اس کو تو بوجھ پہ، اس کے اوپر تو بوجھ لادا نہیں جا سکتا، وہ تو اپنا اٹھا رہا ہے. تو ایک ہستی یا کوئی ایسی جگہ کہہ لیجئے وٹ ایور، دیر شوڈ بی اے پوائنٹ جہاں پر آپ اپنے بوجھ کو اٹھا کر رکھ سکیں، جو بوجھ اٹھانے کے قابل ہے، جس کو خود کسی کے اوپر بوجھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تمام دنیا کے لوگ گنہگار ہیں بائبل کے مطابق، انہوں نے غلطی کی ہے، ان کے گناہ کو معاف کیا گیا ہے، خواہ وہ نبی ہو خواہ عام انسان ہو. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی بھی نبی ہو، ان کے وہ پاکیزہ نہیں ہے، دے آر ناٹ سن لیس. تو کوئی ایسی ہستی سن لیس آنی چاہیے جس کے اپنا کوئی بوجھ نہ ہو، کیونکہ اگر اس کا اپنا بوجھ ہے تو پھر اس کو کسی اور کی ضرورت پڑے گی بوجھ ڈالنے کے لیے. سمجھ آئی نا میری بات آپ کو؟ اینڈ بائبل آنسرز دیٹ کوسچن دیٹ ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے، وہ خدا ہو سکتا ہے جیسا ہم نے کہا. اور اسی لیے اٹس اے ویری بگ سیکرٹ جو بائبل میں ریویل کیا جاتا ہے، اور صرف ایک ہستی ہے خدا، اور وہی کر سکتا ہے، ورنہ اور کوئی نہیں کر سکتا. اور وہ خود آتا ہے انسانی شکل میں تاکہ آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے. اس کے بغیر آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. ضرورت ہے آپ کو اپنے بوجھوں کو دوسرے کے اوپر لادنے کی، جیسا میں نے قرآن سے ثابت کیا، بائبل سے بھی ثابت کیا. لیکن اسلام میں وسیلہ نہیں ہے، بائبل میں وسیلہ بنایا گیا. اسلام میں آپ کہتے ہیں جی آپ خود ہی وسیلہ ہے. آپ خود وسیلہ نہیں ہو سکتے، یا اللہ تعالیٰ وسیلہ ہے. ہاں وسیلہ ہے، لیکن آپ کے گناہوں کو اٹھا کر کہیں تو اس نے رکھنا کہ اپنے اوپر رکھے گا. ایگزیکٹلی کسی اور کے اوپر تو رکھ نہیں سکتا، کیونکہ باقی کے اپنے گناہ موجود ہیں، وہ اپنے ہی اوپر رکھے گا. اسی لیے اسی طرح سے وہ ایک اچھا خدا ثابت ہوگا. جس طریقے سے اچھا باپ وہ ہوتا ہے جو بچوں کے بوجھ کو اپنے اوپر اٹھائے، دوسرے بچے کے اوپر نہ ڈال دے. آپ اپنے بچے کی بیماری اٹھا کر اپنی بیٹی کے اوپر ڈال دیں گے؟ آپ کریں گے ایسا؟ نو، یو ول ڈو اٹ یورسیلف. آپ خود بھوکے رہ جائیں گے، بچے کو کھانا کھلائیں گے. ایسے کریں گے نا آپ. بچے کی بھوک کو، اگر آپ نے بچے کی بھوک مٹانی ہے اور آپ کے پاس کھانا نہیں ہے، تو آپ اپنے بچے کی بھوک کو مٹانے کے لیے کیا کریں گے؟ دوسرے بچے کا کھانا اس کو دے دیں گے؟ نو، آپ اپنا کھانا اس کو دے دیں گے. یہ میں ایک انسانی مثال بتا رہا ہوں آپ کو. تو خدا خود وسیلہ بنے تو بنے، انسان نہیں بن سکتا. دس از واٹ دا بائبل سیز. بائبل کہتی ہے، ایک اور میں آپ کو حوالہ بتاتا ہوں بائبل میں سے. بائبل ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں بتاتی ہے، اور بائبل ہمیں یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے بائبل یہ کہتی ہے کہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں. دیر از نو باڈی ہو ہیز ناٹ سنڈ. یہ بات آپ خاص یاد رکھیے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے برڈن کو نہیں اٹھا سکتا، تو اس میں سے جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا ہے اور ہمارے برڈن کو اٹھانے کی ضرورت ہے کسی کو. ٹھیک ہے. اور پھر بائبل جو ہے ہمیں بتاتی ہے، رومیو کی کتاب اس کے 5ویں باب اور اس کی 12ویں آیت میں، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. کہ ایک آدمی جو ہے حضرت آدم کی وجہ سے گناہ دنیا میں آتا ہے. کبھی آپ نے صدقہ جاریہ کا نام سنا ہے؟
ایگزیکٹلی یعنی کہ جو آپ برا کام کرتے ہیں اس سے جو برائی پیدا ہوتی ہے وہ آپ کے کھاتے میں جاتی ہے. تو حضرت آدم کے گناہ کی وجہ سے گناہ دنیا میں آتا ہے اور ہم سب میں پھیل جاتا ہے. دس از دا کی پوائنٹ، دا ڈفرنس. اور اب آپ اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. آپ کہہ سکتے بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے بچے کو جھوٹ بولنا سکھایا کبھی کسی نے؟ نو، وہ خود سیکھتا ہے. کہاں سے سیکھتا ہے بھائی؟ آپ کہتے ہیں معاشرے سے سیکھتا ہے. معاشرے کو کون سکھاتا ہے بھائی؟ وہ آپ اندر سے بلٹ ان آتا ہے. آپ دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں. میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ ماں باپ کا جو جینز ہوتے ہیں وہ بچوں میں آتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر اس کے باپ کو ہارٹ کی بیماری تھی تو جینز کی وجہ سے اس کے بیٹے کو بھی ہوگی، انلیس وہ جین کو آپ آلٹر کرتے ہیں. آج کل نئی ٹیکنالوجی آئی ہے. اگر باپ کا جو ہے وہ کئی باپ ہے جن کے سر کے اوپر بال نہیں ہوتے تو کیونکہ وہ جینز بچوں میں شامل ہوتے ہیں، موسٹ لائکلی دا کڈز ول آلسو لوز ہیئر فرام دا ہیڈ. دس از ہاؤ اٹ از. اگر ایک ماں جو ہے اس کو آرتھرائٹس ہے تو بہت ممکن ہے کہ بچے کو بھی کیونکہ جینز میں ہے. تو ہم دوسرے کے برڈن کو تو آلریڈی کیری کر رہے ہیں. ہم لوگ، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. اس میں اچھمبے کی بات نہیں ہے. ہم سب دوسرے کے برڈنس کو کیری کر رہے ہیں. بہت سی بہنیں ہیں جو دوسرے کے اپنے شوہر کے کیے ہوئے کو بھگت رہی ہے بیچاری. بہت سے ہیں جو اپنی بیویوں کے کیے کو بھگت رہے ہیں. دس از پارٹ آف لائف کہ ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں، روز اٹھاتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھاتے ہیں. حضرت آدم کے گناہ کا بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے بھائی. اٹس ان فرنٹ آف یو. آپ اپنے ماں باپ کے جینز کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. اپنے ماں باپ کے ہارٹ کی بیماری آپ اپنے جسم میں لیے پھر رہے ہیں. اپنے ماں باپ کا جو کینسر ہے وہ اپنے جسم میں لیے پھر رہے ہیں کہ اگر ماں کو بریسٹ کینسر ہوا ہے تو بیٹی کو بھی ہونے کے بہت سے چانس ہیں. خدا سب پر رحم کرے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کینسر نکال کر، وہ ہارٹ کی پرابلم نکال کر کس کے اوپر ڈالی جائے؟ اس کے اوپر ڈالی جائے جو خود بیماریوں سے پاک ہو. اور وہ کون ہستی ہے؟ حضرت عیسیٰ، جیسس کرائسٹ. ان کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوئی، انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی. سو ہی از دا اونلی ایک وسیلہ ہے. کوئی نبی وسیلہ نہیں ہو سکتا، بیکاز نبی کی اپنی پرابلم ہے. نبی خود جو ہے موت کا شکار ہوئے، نبی خود بیمار ہوئے، تو دوسرے کی بیماری کو کیسے اٹھائیں گے اپنے اوپر؟ تو وہ جو جینیٹک پرابلم ہے ہماری گناہ کی ہو ہے نا، گناہ بھی ایک جینیٹک ہے نا، حضرت آدم سے آیا ہمارے. آپ جب ایک بات یقین رکھتے ہیں کہ ہاں باپ کے ہارٹ اٹیک کو ہم جینیٹکلی انہیرٹ کرتے ہیں، تو پھر حضرت آدم کے گناہ کو انہیرٹ کرنے میں کیا پرابلم ہے آپ کو؟ ہے نا. اس پہ کہتے نہیں وہ نہیں، وہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ تو روحانی طور پہ بھی گناہ ہمارے جینز میں شامل ہے، جسمانی طور پر بھی بیماریاں ہماری جینز میں شامل ہیں. کون سی ہستی ان بیماریوں کو اٹھا سکتی جو کبھی خود بیمار نہ ہوئی ہو؟ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ ہیں. اب دیکھ لیجئے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے اور گناہوں کو معاف کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود وسیلہ ہے جس کا انہوں نے ثبوت دیا صلیب کے اوپر اپنی جان دے کر، آپ کے گناہوں کو، آپ کی موت کو اپنے اوپر اٹھا کر. لیکن کیونکہ ان میں کوئی گناہ نہیں تھا، موت کا اس ہستی پر کوئی اختیار نہیں ہوتا جو بے گناہ ہو. یاد رکھیے گا یہ حضرت عیسیٰ اس لیے واپس آئے موت سے کہ موت نے کہا یہ میرا کینڈیڈیٹ نہیں ہے بھائی. سمجھ، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اگر ایک تھانے کی حدود ہوتی ہے، اگر اس تھانے کی حد سے باہر اگر قتل ہو تو تھانے والے کہتے ہیں ہمارا کیس نہیں ہے، یہ دوسرے تھانے کا ہے. جب حضرت عیسیٰ جسمانی طور پر مرنے کے بعد موت کے پاس گئے تو موت نے کہا یہ میرا کیس تو ہے ہی نہیں بھائی، یہ میرا کیس نہیں ہے. ڈیتھ ٹرنڈ ہم بیک. میں کچھ نہیں کر سکتی اس کا. سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ اٹس اے مسٹری بٹ اے بیوٹیفل مسٹری، بٹ ناٹ دیٹ ہارڈ فار یو ناٹ ٹو انڈرسٹینڈ. جیسے میں نے کہا پوری دنیا ہی ایک معمہ ہے، کرے کوئی اور بھرے کوئی اور، جیسی کرنی ویسی بھرنی، سب چیزیں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ہانڈی میں پڑی ہوئی ہیں. سوچے اس کے بارے میں، سب سے بڑا فرق. لیکن اس کا جواب حضرت عیسیٰ میں، مسیح یسوع میں ہے، کیونکہ صرف انہوں نے آپ کے گناہوں کو اٹھایا ہے. صرف وہ آپ کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. اینڈ کیوں؟ کیونکہ صرف وہی واحد وسیلہ ہے جو اس قابل ہو، اس وردی. مکاشفہ میں کہتا ہے کہ یہ جو خدا کا برہ یہ وردی ہے، یہ صرف یہی اس قابل ہے ستائش کے، پرستش کے، کیونکہ صرف وہی ہے جس نے ہمارے بوجھ کو اپنے اوپر اٹھایا، مسلمانوں کے، مسیحیوں کے اور دوسروں کے بھی. گاڈ بلیس یو.
इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल उठता है, नीचे फ़ोन है, उस पर कॉल कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर। उनको अपना वसीला ज़रूर कबूल कर लीजिए, क्योंकि उनके बगैर आपके गुनाहों की मुआफ़ी नहीं है। किसी के ऊपर नहीं खुदा डालेगा गुनाह, आपको खुद भुगतने पड़ेंगे या कोई वसीला ढूंढ लीजिए। कब्र का अज़ाब बहुत बुरा होता है, जहन्नुम बहुत बुरी होती है। आपके गुनाहों की मुआफ़ी कहीं ना कहीं से मिलनी है, यानी कि मौत को कहीं ना कहीं से उठाकर रखना है किसी के ऊपर, जैसा हज़रत इब्राहिम के बेटे की मौत को उठाकर बकरे पे रखा गया। सोचिए थोड़ी देर के लिए, हज़रत ईसा अवेलेबल है आपके लिए, आपके गुनाहों को अपने ऊपर उठाने के लिए। ऑल यू हैव टू डू इज़ ट्रस्ट हिम, कम टू हिम, कि मैं आप पर यकीन करता हूँ, आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ, मैं आपकी शागिर्द बनना चाहती हूँ। वो आपसे प्यार करते हैं। ही विल कम, ही विल लिव इन योर हार्ट। आपके गुनाहों के बोझ को अपने ऊपर उठाएंगे, आपको एक पीस देंगे, गिव यू पीस। फर्स्ट टाइम यू विल एक्सपीरियंस द रियल लव ऑफ गॉड, एंड यू कैन डू इट टुडे। सोचिए, कल हो सकता है देर हो जाए। गॉड ब्लेस यू। अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो।